اللہ ताला की नेमतें हर वक्त इंसान के साथ होती है, लेकिन इंसान का जो है तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ नहीं होती, और हर चीज़ जो है अल्लाह के चाहने से ही होती है। हर चीज़ जो है अल्लाह के चाहने से ही होती है। जो अल्लाह चाहते हैं वही होता है, और जो अल्लाह नहीं चाहते वो नहीं होता। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ताला जो है बेशुमार मखलूक़ात को पैदा की है, बल्कि 18,000 मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की है, और उन 18,000 मखलूक़ात में से अगर उसको तकसीम किया जाए तो एक तो जो है नबातात है, और दूसरा जो है जमादात है, और तीसरा हैवानात है। जमादात जो है जमी हुई मखलूक़ात है, सोना है, चांदी है, मिट्टी है, लोहा है। और नबादात जो बनने वाली मखलूक़ात है, पेड़ है, पौधे हैं, बेलें हैं, और हैवानात जानवर वगैरह हैं। ये सब जो है इंसानों के फ़ायदे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है पैदा की है। सोना चांदी को भी हम इस्तेमाल करते हैं, कीमती ज़ेवर वगैरह बनती है, और नबातात तरकारी वगैरह और इसी तरह के जो है फल वगैरह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इंसानों के लिए पैदा किया है। फिर इसी तरह से जो है हैवानात जानवर वगैरह है। बहुत से जानवरों के हम दूध पीते हैं, और बहुत से जानवरों को हम खाते हैं, और बहुत से जानवरों पे सवारी की जाती है, और बहुत से जानवरों से हम खेती बाड़ी का काम लेते हैं। तो ये सब जो है इंसानों के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला जो है बनाए हैं, और इंसान को अल्लाह ताला जो है अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन हम जो है जब तक हम हमारे नज़र के सामने अल्लाह ताला की नेमतें नहीं होगी, जब तक हम अल्लाह ताला की नेमतों को नहीं पहचानेंगे, उस वक्त तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है इबादत तो करेंगे, लेकिन सुस्ती और काहली के साथ होगी। इसलिए जो है हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत को याद करना होगा कि अल्लाह ताला जो है कितने सारे नेमतों से हमें जो है नवाजा है। हारून रशीद बादशाह एक रोज बैठे हुए थे, और आपकी मजलिस में जो है एक अल्लाह वाले बैठे हुए थे। आपको प्यास लगी और पानी तलब किया, तो आपकी खिदमत में पानी पेश की गई। आपने जो है पानी पीने लगे, तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि बादशाह सलामत, थोड़ा रुक जाइए। उसने कहा क्या बात है? कहा बादशाह सलामत, जैसी प्यास आपको अभी लगी हुई है और इसी तरह की प्यास लगे और पूरे दुनिया में एक गिलास पानी के सिवा कहीं पानी ना हो तो आप क्या करेंगे? तो वो हजरत बादशाह ने कहा कि फिर हम जो है एक गिलास पानी को जो है आधी संतलत दे करके उस एक गिलास पानी को हासिल करेंगे। उसने कहा अगर आप पानी पी लीजिए और फिर पीने के बाद वो पानी आपको जो है नुकसान दे और आप जो है पेशाब करना चाहे लेकिन पेशाब ना कर सकते हो, और पूरे दुनिया में एक ही तबीब हो जो आपका इलाज कर सकते हो, तो फिर आप जो है कितने में इलाज कराएंगे? बादशाह ने कहने लगे कि मैं आधी संतलत दे करके मैं अपना इलाज कराऊंगा। तो फिर उस अल्लाह वाले ने कहा कि देखिए आपकी पूरी बादशाहत की हकीकत ये है, यह है आपकी हकीकत। एक गिलास पानी पे आपकी पूरी बादशाहत खत्म है। अब अंदाजा लगाइए मेरे भाई दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें हम सब के साथ किस कदर है,
کس قدر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اللہ کا جو ہے شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور جو کچھ ہمارے پاس میں ہے اس پہ ہمیں ناشکری ہوتی رہتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے، ہاتھ سے لولا ہے، پاؤں سے ننگڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ اس شخص پہ جو ہے تم اللہ کی کچھ نعمتیں بھی دیکھ رہے ہو۔ اب اندازہ لگائیے، ایک شخص جو ہے آنکھوں سے اندھا ہے، کان سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے، ہاتھ سے لولا ہے، پاؤں سے ننگڑا ہے، اگر اسے کسی چیز کی حاجت ضرورت ہے تو وہ کس سے کہے گا؟ کس قدر اس کو دقت ہوتی ہوئی ہوگی، کس قدر پریشان ہوگا۔ اگر بھوک لگی ہے تو ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہاتھ نہیں ہے، کان سے جو ہے بہرا ہے کہ کسی کی آہٹ نہیں سن سکتا ہے، آنکھ سے اندھا ہے کہ کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کیسی زندگی ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ اس پہ اللہ کی کوئی نعمت بھی ہے؟ ساتھی کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کی کیا نعمت ہے، اس پہ تو اللہ کی کوئی بھی نعمت نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہے ایسے شخص کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو جلدی اٹھا لے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی کیا سب کچھ ہے، آخرت میں تو کچھ بھی نہیں، آخرت کی جو ہے کامیابی ہمارے سامنے نہیں ہے، آخرت کی جو ہے مصیبتیں ہمارے سامنے نہیں ہے، وہاں کے انعام کا یقین کمزور ہے، اس کے وجہ سے جو ہے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں تو ہر سانس جو ہے آخرت کو ترقی کرنے کے لیے ہے کہ بندہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور اگر زبان بھی نہیں ہے تو دل کے اندر بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، دل کے اندر بھی اللہ کو یاد کرے گا تو اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ پیشاب سہولت سے نہیں کرتا ہے؟ پیشاب تو سہولت سے کر لیتا ہے نا؟ ساتھیوں نے کہا ہاں پیشاب تو سہولت سے کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی تو جو ہے اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم جو ہے ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم ان نعمتوں کو جو ہے یاد نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم یاد کریں گے تو ہر وقت جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ میں ہر وقت اللہ کی عبادت ہی کروں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ہماری جو ہے بدبختی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ 5 ٹائم جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی عبادت کا حق ادا ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 5 ٹائم نماز کے علاوہ بھی اپنے احکام رکھے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے دل میں جو ہے سوچتا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، لیکن بیوی بچے کے حقوق بھی تو ہے، بیوی بچے کے حقوق بھی ہے۔ اس نے جو ہے بیوی بچے کے اس کے حقوق، اس کے جو ہے نام و نفقہ اس کو دے دیتے ہیں، اور جو ہے خود پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے پانی کا انتظام کرتے ہیں کہ وہاں سے پانی کا چشمہ بہا دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ایک انار کا درخت جو ہے اگا دیتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور انار توڑ کے کھاتا ہے اور جو ہے چشمے سے پانی پیتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ شخص
500 سال تک اللہ کی عبادت میں گزار دی. جی کتنے سال تک؟ 500 سال تک اللہ کی عبادت میں گزار دی. آج ہم لوگ کی عمریں جو ہے 60-70 سال کی عمریں ہے، اور اس میں ہماری خواہشیں اتنی ہے کہ گویا کہ ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، گویا کہ ہم ہمیشہ یہی رہنا ہے. ہماری خواہشیں اتنی ہے کہ ایک گھر ہے تو 2 گھر ہو جائے، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں ہو جائے، بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو پوتے اور نواسی کی شادی بھی ہو جائے. خواہش جو ہے کمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، کہیں بھی اطمینان نہیں ہے. اطمینان سے ہم اللہ کی عبادت کر لیں، اطمینان سے ہم اللہ کا ذکر کر لیں، اطمینان سے ہم اللہ کے کلام کو پڑھ لیں، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. اور عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال کی عمر ہے، اور وہاں 500 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. 500 سال تک عبادت کرتے رہے. موت کا وقت آیا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میری جو موت ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے تو سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے سجدے میں آپ کو موت دی، اور ابھی بھی اس کی جو ہے ناش کو جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھے ہوئے، اور قیامت تک رہیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے. وہ عرض کریں گے، یا اللہ میں نے تو 500 سال تک آپ کی عبادت کی ہے، اور ابھی بھی اگر میں آپ کی رحمت سے جنت میں گیا تو پھر میری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے مجھے جو ہے میری عبادت کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اسے جو ہے میری رحمت سے جنت میں داخل کیا جائے. وہ عرض کریں گے نہیں، میری جو ہے عبادت سے کی جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اچھا میرے بندے کا حساب کیا جائے، اس پہ میری نعمتیں کتنی ہے اور اس کی عبادت کتنی ہے. جب جوڑا جائے گا، جب حساب کیا جائے گا تو اس نے جو ہے 500 سال جو عبادت کی ہے، 500 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی میں ختم ہو جائے گی. آنکھ سے جو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، آنکھوں کی بینائی میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی. اب اندازہ لگائیے، 500 سال کی عبادت صرف آنکھ کی بینائی میں ختم. اب باقی جو اس پہ اللہ کی نعمتیں تھی کہ انار کا درخت اگایا، پانی پلایا، وہ ساری نعمتیں جو ہے الگ رہ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے تو میری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کیا، اس لیے جو ہے اسے جہنم میں ڈالا جائے. وہ عرض کریں گے، اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے جو ہے جنت میں ڈال دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے تو جو ہے اپنی عبادتوں پہ بہت ناز تھا، تمہاری عبادتیں کیا ہوئی؟ وہ کہیں گے اللہ اپنی رحمت سے مجھے جو ہے جنت میں داخل کر دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی رحمت سے جو ہے جنت میں داخل کر دیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک لیا ہے. تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں جو ہے بے شمار ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو پھر جو ہے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جو ہے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے باہر گھوم رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہوئی ہے.
اتنے میں تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے تشریف لاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ بھی جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر پہ نہیں ہیں، آپ کی اہلیہ بیٹھاتی ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور فوراً جو ہے دسترخوان لگایا جاتا ہے اور جاتے ہیں، کھجور کے خوشے توڑ کر کے لاتے ہیں۔ اس میں کچی کھجوریں بھی ہے اور پکی کھجوریں بھی ہے، ہر طرح کی کھجور لا کر کے لگا دیتے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے ذبح کرتے ہیں، گوشت کو بھونتے ہیں اور روٹی پکائی جاتی ہے اور لا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روٹی میں گوشت کو رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے لے جاؤ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پاس پہنچاؤ، وہ بھی کئی دن سے فاقے میں۔ میرے بھائی دوستو دھیان دیجئے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں اور آپ کی لاڈلی صاحبزادی بھی بھوکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ یہ کچی کھجوریں بھی ہے، پکی کھجوریں بھی ہے، گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور وہ روٹی ہوگی اور وہ گھر جس میں انسان جو ہے سردی اور دھوپ سے، بارش سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ صحت ہے، اور پھر جو ہے ہر طرح کے غم سے اللہ تعالیٰ جو حفاظت کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہاں تک کہ کسی کے یہاں اپنا رشتہ بھیجتے ہیں اور پھر اسی عورت کے یہاں دوسرا بھی رشتہ آتا ہے، لیکن لڑکی والے کے دل میں اللہ تعالیٰ فلاں شخص کے بارے میں دل میں بات ڈالتے ہیں اور اس سے نکاح ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ہم نے جو ہے لڑکی والے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اپنی لڑکی کا شادی تم سے کرے۔ تو میرے بھائی دوستو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے بے شمار ہے، ان میں سے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ بہت بڑی نعمت جو ہے اس میں سے ایمان کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے ماں باپ دی، ایمان والے ماحول دی، اور جو ہے ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام دیا، اور وہ انعام ان سے بھی بڑھ کر کے ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ نہیں تو اگر وہ چاہتے تو پچھلے جو امتی گزرے ہیں ان میں سے پیدا فرما دیتے، اگر وہ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرما دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان بھی دی، اور ایمان کے ساتھ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں وقت کا نبی نہ بنا، بلکہ جو ہے ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جو ہے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت کے قریب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تو میرے بھائی دوستو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے جو ہے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں بیکار ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر جو ہے اعمال کیسے بھی ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے مومنوں کو جو ہے جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن اگر ہم ایمان کے بغیر گئے ہیں تو پھر جو ہے ہماری عبادتیں بیکار ہو جائے گی، لیکن یہ عبادتیں ہمارے کام نہیں آئے گی۔ آج جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں تھوڑی لالچوں میں آ کر کے جو ہے انسان جو ہے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ ایمان والے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ میں عمل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایمان والے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور جو ہے ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہے اور اعمال نہیں ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے سمجھنی چاہیے کہ ایک ایمان والا اعمال سے دور ہو، ایک ایمان والا نماز سے دور ہو، ایک ایمان والا سچ سے دور ہو، ایک ایمان والا جھوٹ بولے، ایک ایمان والا ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ایک ایمان والا ناپ تول میں کمی کرے، ایک ایمان والا رشوت لے، ایک ایمان والا رشوت دے، ایک ایمان والا امانت میں خیانت کرے، ایک ایمان والا جھوٹی گواہی دے، ایک ایمان والا کسی گھروں میں جھانکے، ایک ایمان والا شراب پیے، ایک ایمان والا نشہ کرے، ایک ایمان والا چوری کرے، ایک ایمان والا زنا کرے۔ یہ ایمان کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے منافقت کی علامت ہے کہ اگر دل کے اندر ایمان ہے اور اس سے گناہ ہو رہا ہے تو یہ نفاق اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہے، نفاق اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایمان کی وجہ سے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی جان دے دی ہے، لیکن ایمان کو تو نہیں چھوڑا ہے، اس لیے میرے بھائی دوستو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، اس کا گزر ایک بستی سے ہوا، جنگل سے جا رہے تھے، وہاں ایک شخص بکری چرا رہا تھا اور بانسری بجا رہا تھا۔ وہ صحابی جو ہے کان میں انگلی رکھ لیتے ہیں، دھیان دیجیے گا، کان میں انگلی رکھ لیتے ہیں اور اپنے راستے کو چینج کر دیتے ہیں۔ کچھ دور چلتے رہتے ہیں، اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ کیا بانسری کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ابھی بھی بانسری کی آواز آ رہی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، چلنے کے بعد جو ہے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا بانسری کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بانسری کی آواز تو نہیں آ رہی۔ پھر آپ جو ہے کانوں سے انگلی نکالتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہاں کچھ لوگ جو ہے بانسری بجا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلی رکھ لیتے ہیں اور راستہ کو چینج کر دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ صحابی کان میں انگلی رکھ کر کے اپنے راستے کو چینج کر دیا، لیکن آج کوئی اپنے راستہ کو چینج کرنا چاہے گا تو اسے کہیں راستہ ہی نہیں ملے گا۔ اتنے جو ہے فاس وہی سنائی دیتی ہے کانوں میں کہ اگر راستہ کو چینج کرنا چاہے تو کہاں چینج کرے گا؟ ہر طرف جو ہے گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادی میں جو ہے نکاح جو ہے
अल्लाह वाले से पढ़ानी चाहिए, उलमा किराम से पढ़ानी चाहिए, बरकत होती है। लेकिन अगर हम बरकत चाहते हैं निकाह में, तो बाबरकत निकाह तो वही होता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को भी अगर हम छोड़ देंगे तो उस निकाह में बरकत नहीं होती है। अगर हम बरकत चाहते हैं तो हम अपने शादी को, अपने निकाह को जो है सुन्नत पिलाना होगा। अगर हम सुन्नत से हटते हैं तो फिर उस निकाह में बरकत नहीं होती, उसमें खैर व बरकत नहीं होती है। बल्कि बड़े फरमाते हैं कि जिस निकाह में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जो है छोड़ दिया जाए जानबूझ करके, मालूम है कि गाना बजाना जायज़ नहीं है, फिर भी जानबूझ करके जो है करते हैं। मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है, लेकिन फिर भी जानबूझ के वो उस सुन्नत को छोड़ देते हैं। तो बड़े फरमाते हैं कि 7 नस्लों में उसके दीन नहीं आता। वो अंदाजा लगाइए मेरे भाई दोस्तों। इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और वाकई हमें दिल के अंदर ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की जो है इरादा करें, नियत करें कि हम मरते मरते जान तो दे सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी सुन्नत को नहीं छोड़ सकते हैं। अल्लाह